बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 27 अक्टूबर है और इस वक्त लबनान के सरहदी इलाके से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं और कुछ अहम मार्के हैं जो कि लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने अपने सर किए हैं। इस हवाले से इस वीडियो में इन खबरों को शामिल करते चलते हैं। वी कॉल ऑन रेजिडेंट्स ऑफ 25 इसराइली सेटलमेंट्स टू evacuate them because they have become a place for the deployment and settlements of enemy forces। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइली इलाकों के जो रिहायशी हैं, काबिज़ीन हैं, उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि वो इसराइली अपने इलाकों को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन इलाकों में इस वक्त जो इसराइली फ़ौजी हैं वो आके अब रहना शुरू हो गए हैं और उन इलाकों से लबनान पे हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हिज़्बुल्लाह इन इलाकों को निशाना बनाएगा। तो अब पेशगी एक वार्निंग, एक इत्तला दे दी गई है इन इलाकों के रहने वाले काबिज़ीन को कि वो इन इलाकों को छोड़ के चले जाएं, और अगर वो नहीं जाते तो फिर हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ इन इलाकों पे की जाएंगी या फिर मिसाइल्स, रॉकेट्स और उसके साथ साथ जो ड्रोन्स फिर दागे जाएंगे इन इलाकों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों की डिप्लॉयमेंट पे जो इन इलाकों में अब आ चुके हैं, उन पे जो दागे जाएंगे तो फिर उनका निशाना ये इसराइली शहरी बन सकते हैं। तो एक वाज़े पैगाम दे दिया गया है इसराइली शहरियों को कि ये इन इलाकों को छोड़ के चले जाएं। इस वक्त 25 इलाके हैं ये जो इसराइल के शुमाली इलाके कहलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये वार्निंग जारी हुई है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। इससे पहले देखने में ये आया था कि इसराइल जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों को वार्न करता था, वार्निंग जारी की जाती थी कि वहाँ के शहरी इन इलाकों को खाली कर दें, यानी फिर वो चाहे लबनान हो या इससे पहले गज़ा में हो, इसराइल या तो वार्निंग जारी करता था या फिर वो बिला इश्तियाल जो है वो बमबारी करता था। तो अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई है इन इसराइली इलाकों के लिए कि अगर इन इलाकों के रिहायशियों ने इनको खाली नहीं किया तो फिर तमाम जो ज़िम्मेदारी होगी वो उन पर आयद होगी, यानी फिर जो हमले होंगे उनके नतीजे में जो अमवात होंगी उनके ऊपर फिर किसी से गिला शिकवा नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है इस जंग में कि अब हिज़्बुल्लाह इस काबिल हो चुकी है कि अब वो इसराइलियों को उनके इलाके खाली कराने पे मजबूर कर रही है, और वजह यही बताई जा रही है कि इन इलाकों में अब इसराइली फ़ौज ने डेरे जमा लिए हैं और उनका ख़ात्मा करने के लिए फिर जो हिज़्बुल्लाह कार्रवाइयाँ करेंगी उनके नतीजे में इसराइली अवाम जो है ये मारी जा सकती है। तो अब उनको वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि इन इलाकों को छोड़ दो। तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख ये इन 25 सेटलमेंट्स में रहने वाले इसराइली नाजायज़ काबिज़ीन हैं जिन्होंने इन इलाकों पर कब्ज़े किए थे, लेकिन वो अवाम हैं, शहरी हैं, उनके लिए ये वार्निंग जारी हुई है कि ये 1.5 लाख इसराइली इन इलाकों को, अपने घरों को छोड़ के किसी दूसरे इलाकों में चले जाएं। और इस वक्त कैफियत ये है कि पहली दफ़ा इसराइल में ऐसा हुआ है कि ये इसराइली अब बेघर हो गए हैं और इसराइल को अब दूसरे मुल्कों यानी उर्दन की तरफ देखना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सऊदी अरब से मदद मांगनी पड़ी है कि ये जो हमारे बेघर शहरी हुए हैं इनको पनाह दी जाए, इनको जगह दी जाए अपने शहरों में, अपने इलाकों में। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें कि इस वक्त इसराइलियों को जो कि दूसरे इलाकों में कब्ज़े करते थे, दूसरे जगहों पर जो है वो कब्ज़ा करके उनके घरों को जो है वो वहाँ रहना शुरू कर देते थे, अब ये वक्त आ गया है हिज़्बुल्लाह इस नहज पे ले आई है उनको कि अब वो खुद बेघर हो चुके हैं और अब आसरे के लिए, पनाह के लिए दूसरे मुल्कों में या दूसरी जगहों पे आसरे ढूंढ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है जो कि इस जंग के पस मंज़र से अब सामने आ रही है। वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले उन नाजरीन को कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप कोई भी अहम वीडियो मिस ना कर सकें। अब इसके साथ जो एक और मार्कों का सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त इसराइली मीडिया की खबर है, अ वेरी डिफिकल्ट सिक्योरिटी इवेंट इन साउदर्न लबनान, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स किल्ड एंड इंजर्ड, 12 सोल्जर्स किल्ड एंड 65 इंजर्ड। अब इस वक्त जो इसराइली मीडिया ये खबरें दे रहा है, यानी पिछले 24 घंटों से लेकर अब तक इसराइल के शुमाली इलाके में और लबनान का जो सरहदी इलाका है, शदीद लड़ाइयाँ इसराइली फ़ौज और इसके साथ साथ लबनानी मुजाहिदीन के दरमियान चलती रहीं, और इन क्लैशेस के नतीजे में जो इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है अब तक इसराइल को 12 फ़ौजियों का जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ 65 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हैं इन 24 घंटों के मार्के में। ये वो आदाद शुमार हैं
کہ جو اسرائیلی فوج جاری کرتی ہے، تو پھر اس وقت جو ایک ان خبروں پہ پہرا لگنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور کچھ جو حزب اللہ کے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیلی فوج کو جو شمالی سرحدوں پہ نقصان پہنچا ہے اس کے فوجیوں کے حوالے سے، یعنی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 61 ہو چکی ہے۔ تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ان خبروں میں جو حزب اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، یعنی 61 اسرائیلی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے ان خبروں پہ پردہ پوشی کرتے ہوئے صرف 12 فوجیوں کی ہلاکت کا فگر سامنے دے رہا ہے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 65 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ان زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ان مرنے والے فوجیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلسل ایک جو ہے وہ سینسرشپ کا بازار گرم ہے، اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اسرائیل کی سرحدی علاقوں میں اور جب پھر اسرائیلی فوجی بڑی تعداد میں مرتے ہیں، تو پھر میڈیا کو جو ہے ایک متنبع کر دیا جاتا ہے کہ ان خبروں کی تشہیر نہ کی جائے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی فوج کے اندر مایوسی پھیل جائے گی کہ اس طرح سے ہم مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ جو اسرائیلی ہیں وہ ان میں اس طرح کی بے چینی ہوگی کہ پھر وہ اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگنے لگیں گے۔ تو اس وقت یہ ایک میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور تمام بڑے ایونٹس کو چھپایا جا رہا ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج بہت زیادہ شکست کھاتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ اب ان حملوں میں جو اسرائیلی فوج کے آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں اس حوالے سے اسرائیلی آرمی 4 officers killed in battle in southern Lebanon. It seems that Israel will not complete the war. It will now look for peace. اب ان حملوں میں جو فوجی جن کی تعداد 12 بتائی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے، اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 4 اسرائیلی فوج کے آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں جو کہ بڑے رینک کے آفیسر تھے، اور اب یہ کیفیت ہے کہ اس جنگ میں اتنی مار کھانے کے بعد اور حزب اللہ کو قابو کرنے کے لیے جو یہ اترے تھے لبنان میں، قابو کرنے میں تو ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اب جو جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، احتمال یہی کیا جا رہا ہے کہ اب اس جنگ کو وہ آگے کنٹینیو نہیں کریں گے، یعنی پھر اس جنگ کو لبنان میں جاری رکھنا اسرائیل کے لیے کافی جو ہے مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ باتیں کی جائیں گی کہ کسی طرح سے ایک پیس ایگریمنٹ یا امن معاہدہ ہو جائے اور اس جنگ کو اختتام کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت حزب اللہ کی طرف سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو بھی جارحیت اس وقت بیروت پہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جاری ہے، اس کا خاتمہ تو ہوگا نہیں جب تک کوئی بھی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی اور کسی بھی امن معاہدے کی طرف یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان پہ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 2000 لبنانی اس جنگ میں اپنی جانیں جو ہیں وہ دے چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں۔ مسلسل ریزیڈینشل علاقوں کو یا رہائشی علاقوں کو اسرائیلی طیارے نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں روزانہ کی بنیاد پر لبنانی شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں اور بے گھر ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت جو کل رات کے حملے ہیں ان کے بعد اسرائیل کے ایوانوں میں کیفیت یہ ہے کہ عبرانی میڈیا اس وقت جو ہے وہ بلبلا اٹھا ہے اور مسلسل جو ہے ان حملوں کو جو ہے قتل عام سے تشبیہ دے رہا ہے۔ حزب اللہ از کمیٹنگ میساکر اگینسٹ آور سولجرز۔ اب یہ وہ رونا دھونا ہے جو اس وقت اسرائیلی میڈیا نے پھیلا دیا ہے حزب اللہ کے حوالے سے کہ اس سرحدی علاقے میں جو بھی اسرائیلی فوجی داخل ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ ایک قتل عام کی سی کیفیت نظر آتی ہے، اور حزب اللہ فوجی پہ فوجی مارے جا رہے ہیں اور فوجیوں کو جو ان کا مورال ہے تو وہ ختم ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ان میں نا امیدی پھیلتی جا رہی ہے کہ جس کام کے کرنے کے لیے وہ لبنان میں داخل ہو رہے تھے وہ کام تو دور کی بات حزب اللہ کا وہ بال بیکا بھی نہیں کر پائے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ داخل ہوں گے لبنان میں، حزب اللہ کو ختم کریں گے اور اس کے بعد لبنان پہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ لیکن اس 25-30 دن کی جنگ جب سے اسرائیلی فوج زمینی راستے سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے اہداف تو دور کی بات لبنان کا 1 کلومیٹر بھی اب تک فتح نہیں کر پائی ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ کیفیت ہے اس جنگ کی، مسلسل حزب اللہ کی طرف سے اس نشانہ بنایا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اسرائیل کا بس صرف یہی چل رہا ہے کہ اس کی ایئر فورس لبنان کے علاقوں پہ آ کر بمباری کرتی ہے اور بمباری کر کے یہ طیارے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ زمینی راستے سے اب تک اسرائیل کو کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے اس جنگ میں۔ کچھ اہم کارروائیاں ہوئی ہیں آج کے دن حزب اللہ کی طرف سے کی گئی ہیں، جس میں ایک پھر ڈرون داغا گیا تھا اور اس ڈرون نے اسرائیل کے اندر ایک ملٹری فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں حزب اللہ ایکوریٹلی ٹارگیٹڈ دا باس فیکٹری نیئر آکرے ود اے ڈرون، دا فیکٹری مینوفیکچرز اسپیئر پارٹ فار ملٹری سول اینڈ ایئر ڈیفنس ایئر کرافٹ۔ اب یہ اسرائیل کی یودفات ملٹری انڈسٹری ہے جو کہ آکرے یا عکا شہر اس کے نزدیک ہے، حیفا کے قریب،
وہاں پر انڈسٹریل زون کو نشانہ بنایا ہے حزب اللہ کے ایک ڈرون نے، جو کہ خودکش ڈرون تھا اور داخل ہوا اس علاقے میں۔ جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ پھر اس دفعہ جب یہ داخل ہوا تو کوئی بھی سائرن نہیں بجا یا اس کی پیشگی اطلاع اسرائیلیوں کو موصول نہیں ہوئی۔ پہنچ گیا یہ اس ٹارگٹ تک، یعنی یودیفات ملٹری فیکٹری تک پہنچا۔ یہ ایک ایسی فیکٹری تھی جو اسرائیلی ملٹری کے لیے یا ان کے ڈرونز یا ان کے جہازوں کے لیے اسپیئر پارٹس بناتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سول اور ایئر ڈیفنس کے جو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی بناتی تھی۔ تو اس کو ہٹ کیا اس ڈرون نے اور اس کمپنی کے جو امپلائیز تھے ان کو جو ہے نقصان پہنچایا۔ اب اس وقت جو زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں، اس کے حوالے سے ہی خبریں ہیں۔ 9 injuries arrived at the Galilee Medical Center in Nahariya as a result of the drone targeting a factory near Acre۔ 9 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اس ڈرون حملے میں جو کہ لبنان کی طرف سے کیا گیا تھا اس ملٹری فیکٹری کے اوپر، اور اب تک جو ہے وہ گلیلی کے ہاسپٹلز میں یہ پہنچائے گئے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ افراتفری مچی ہوئی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت یہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ یہ ڈرون بغیر پیشگی اطلاع کے اس علاقے میں داخل کیسے ہوا۔ یعنی پھر جب یہ ڈرون اپنے ہدف تک پہنچ گیا، ہدف کو نشانہ بھی بنا لیا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی سائرن جو ہے وہ نہیں بجا اس علاقے میں، اور اس طیارے کی پیشگی اطلاع بھی اسرائیلیوں کو نہیں ملی۔ تو اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ یہ حملے جاری ہیں حزب اللہ کی طرف سے، اور روزانہ اسرائیلیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جو سرحدی علاقے پہ آج کی تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے حزب اللہ کی طرف سے، Our fighters targeted an Israeli infantry force in the town of Hawla with guided missiles, killing and wounding its member۔ گائیڈڈ میزائل کا استعمال ہوا ہے سرحدی علاقے میں جب اسرائیل کی پا پیادہ فورس یا انفینٹری فورس داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی لبنان کی سرحد کے اندر، اور جب وہ آگے پیش قدمی کر رہی تھی تو پھر حزب اللہ کے مجاہدین نے ان کو گائیڈڈ میزائلوں سے ٹارگٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس فوج کے بہت سارے اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ تو مسلسل جو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے جاری ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت لبنان کے بہت سارے شہری شہید ہو رہے ہیں، اور اب یہ جنگ اس فیز میں داخل ہو چکی ہے کہ اسرائیل اب نہ اس جنگ میں آگے بڑھ پا رہا ہے اور نہ پیچھے ہٹ پا رہا ہے۔ اس وقت جو فلسطین سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، مارٹر عمر القاسم فورس اور مجاہدین آر فائٹنگ along-side their brothers in resistance fierce battle on the axis of Fallujah and east of Jabalia camp in the northern Gaza Strip and are inflicting heavy losses on the enemy۔ اب یہ حماس کی ایک فورس ہے شہید عمر قاسم فورس، ان کی طرف سے جو ہے مسلسل ریزسٹ کیا جا رہا ہے فلوجہ اور اس کے ساتھ ساتھ جبالیہ کے علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جو ہے وہ شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اس علاقے سے باہر نکال رہے ہیں، مسلسل جو ہے شدید کلیشز جاری ہیں، اسرائیلی فوج کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے اس علاقے کو گھمسان کا جو ہے وہ رن بنایا ہوا ہے۔ مسلسل حماس کے مجاہدین اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی قابضین ہیں ان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، مسلسل ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ دشمن کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلسل اسرائیل کی طرف سے خان یونس، بیت لاہیہ اور جبالیہ میں جو ہے وہ ایک قتل عام کی سی کیفیت ہے۔ کل رات بھی شدید بمباری ہوئی ہے جس کے اندر بہت سارے فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفیوجی کیمپس ہیں جو کہ اسکول میں پناہ لی ہوئی تھی فلسطینیوں نے، ان کو نشانہ بنایا ہے اس بمباری نے۔ اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے جو فلسطینی ہیں ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ اب اس وقت جو اس قتل عام کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے، زیادہ تر فلسطینی بچے ہیں جو اس اسرائیلی جارحیت کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے ان فلسطینیوں کی، ان فلسطینی بچوں کی جو کہ اپنی جانیں جو ہیں اس کاز کے لیے گنوا رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ کمال عدوان ہسپتال کا محاصرہ کر لیا گیا، اسرائیلی فوج اس میں داخل ہوئیں، اور جتنے بھی مریض تھے اس میں جو مرد حضرات تھے یعنی جو میل تھے ان سب کو اسرائیلی جو ہے وہ اغوا کر کے وہاں سے لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس اسپتال کا عملہ تھا جس میں ڈاکٹرز تھے، نرسز تھے، ان میں جو بھی میل تھے ان کو اسرائیلیوں نے اغوا کر لیا۔ اس وقت تقریباً 300 کے قریب اس اسپتال کے امپلائیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض ہیں وہ اسرائیل کی جو ہے وہ قید میں ہیں، اور نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو مسلسل جو ہے وہ ایک ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ ہے جاری ہے، اور کمال عدوان اسپتال اب مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس پہ آس پاس شدید بمباری کی جا رہی ہے،
اور لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح سے الشفا اسپتال کو غزہ میں تباہ کیا گیا تھا، اب جبالیہ میں کمال عدوان اسپتال کے ساتھ بھی اسرائیلی یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت رہبر انقلاب اسلامی ایران ہے، ان کی طرف سے بہت ساری ویب سائٹس مختلف زبانوں میں تھیں، جس کے اندر عربی، فارسی، انگریزی، اردو، اور اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی طرف سے عبرانی یعنی ہیبریو زبان میں بھی ایک ویب سائٹ جو ہے وہ شائع کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اکاؤنٹ ٹویٹر پہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ کل جو ہے اس کا پہلا ٹویٹ سامنے آیا جس میں رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے عبرانی زبان میں پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شروع خدا کے نام سے کا ایک ٹویٹ کر دیا گیا، اور اس کا واضح مقصد یہی ہے کہ پھر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے جو بھی بیانات شائع ہوتے ہیں وہ اسرائیلیوں تک بھی پہنچیں اور اسرائیلی ان کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں۔ تو یہ اس وقت جو ایک اپڈیٹ ہے ایران کے حوالے سے، اس وقت ایرانین فارن منسٹر کا ایک اہم اور واضح بیان ہے۔ We considered Washington a partner in the recent aggression against Iran and all the crimes of the Zionist entity against the people of the region۔ امریکہ کو مورد الالزام ٹھہراتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایرانی جارحیت کے پیچھے، یعنی جو ابھی 2 دن پہلے اسرائیلی جارحیت ایران پہ کی گئی تھی، اس کے اندر امریکہ شانہ بشانہ اسرائیل کے ساتھ شامل تھا، اور اس خطے کے اندر جب تک امریکہ کا آشیرواد اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، اسرائیل کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔ یعنی پھر جو بھی اس وقت اسرائیل کر رہا ہے مکمل امریکی ایما پہ کیا جا رہا ہے، واشنگٹن اس میں مکمل طور پہ ملوث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جتنے بھی جرائم ہیں اس میں ان کا جو اعلی کار ہے سب سے بڑا وہ امریکہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ایک بہت ہی تازہ ترین اور اہم خبر ہے جو کہ تل ابیب سے سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی ایک بس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس بس کو جو ٹکر ماری گئی ہے ایک گاڑی سے اسرائیل میں، اور گلیلوت بیس کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کیفیت میں ہیں جو کہ زندگی اور موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہیبریو میڈیا 6 dead and 50 injured including 10 in critical condition as a result of a run-over attack on dozens of Israeli soldiers near Glilot, north of Tel Aviv۔ شمالی تل ابیب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جب اسرائیلی فوجیوں سے بھری ایک بس ہائی وے پہ جا رہی تھی، اس کو ایک گاڑی سے ہٹ کیا گیا ہے، گاڑی نے ہٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس بس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا، 6 اسرائیلی فوجی اب تک مر چکے ہیں، 50 کے قریب زخمی ہیں، جبکہ 10 ان میں ایسی کیفیت میں ہیں جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل سمجھے جا رہے ہیں، یعنی پھر زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے وہ ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ واقعہ گلیلوت بیس کے نزدیک ہوا ہے کہ جب یہ گلیلوت سے بس نکلتی ہے اس کو اسرائیل میں ہی اب نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اب اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ اسرائیل کے اندر تک پہنچ چکی ہے، اور اب اسرائیلی فوجیوں کو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت تک کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ بہت جلد اہم اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔